अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज डॉक्टर नबीहा अली खान, आपका अपना प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान। और कोशिश यही होती है कि सुबह का आगाज अगर कोहिनूर टेलीविजन की स्क्रीन से प्रोग्राम से होता है तो जनाब डेली आपके लिए एक ऐसा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम जो है उससे आगाज किया जाए कि जिससे सारा दिन आपका अच्छा गुजरे और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। तो आज का प्रोग्राम भी डिजाइन किया है कुछ इसी तरह से। बहुत से लोगों ने हमें लिखा और कहा कि रेलवे के हवाले से बड़ी शिकायतें मौसूल होती हैं, रेलवे का इंतजाम और खस्ता हाली के हवाले से जो है जनाब कुछ प्रोग्राम किया जाए, इस पे जो है वो बहुत से ऐसे सवालात किए जाएं। सिक्योरिटी के हवाले से जो मुसाफिर सफर करते हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से जो पुलिस अफसरान हैं वो किस तरह की अपनी कारकर्दगी जो है सर अंजाम दे रहे हैं रेलवे पुलिस में, और क्या मामलात और हालात हो रहे हैं। कुछ अरसा पहले भी हमने जो है वो रेलवे के हवाले से एक प्रोग्राम किया जिसका बहुत अच्छा फीडबैक आया। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज का प्रोग्राम हमने जो है वो डिजाइन किया है, और स्पेशली कि अब रेलवे पुलिस में किस हद तक जो है वो मजीद तब्दीलियां और मजीद आगे आने वाले टाइम में जो है वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, साथ ही जो है मुसाफिरों को किस तरह से जो है वो प्रोवाइड की जा रही है सिक्योरिटी। ये तमाम चीज़ें हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम बहुत ही खास और अहम रेलवे के हवाले से हमारे साथ मौजूद है रेलवे पुलिस से AIG रेलवे पुलिस हमारे साथ है मलिक मोहम्मद अतीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। आपका भी शुक्रिया, आपने मौका दिया यहाँ आने का। सर रेलवे पुलिस और आपका महकमा पूरे पाकिस्तान की जो रेलवे सिक्योरिटी है वो आपके हवाले है, और आपकी इस तौर पे अगर देखा जाए तो कारकर्दगी और आपका काम बहुत अहमियत का हामिल है, और साथ ही आपकी मसरूफियत भी बेपनाह है। ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हैं, और अभी रेलवे पुलिस जो है वो किस हद तक जो है वो एहतियाती तदाबीर के साथ साथ सिक्योरिटी देने में मजीद मुआवन किरदार अदा कर रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो डॉक्टर साहब आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपके तवसल से हम इंशाल्लाह ताला लोगों से आवाम से बात कर रहे हैं जी। और उनके जो इश्यूज हैं इंशाल्लाह ताला आज की गुफ्तगू में डिस्कस भी होंगे इंशाल्लाह। जैसे आपने फरमाया कि हमारी बुनियादी फ़राइज़ में ये शामिल है कि हम रेलवे के जो एसेट्स हैं और रेलवे के जो पैसेंजर हैं इन दोनों को हमने स्क्वायर करना है, और उसकी सिक्योरिटी के हवाले से ये हमारी बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनमें ये शामिल है। पाकिस्तान रेलवे पुलिस अपनी इस जिम्मेदारी को बड़े तरीके से और बड़ी SOP बनाकर इसको सारा अंजाम दे रही है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेशंस, हमारी ट्रेन्स, उस पर हमने जो जदीद रिक्वायरमेंट हमारी है उसके मुताबिक हमने सिक्योरिटी को भी एक अच्छे तरीके से इसको अच्छी शेप में लाने की कोशिश की है। इसकी मिसाल यूँ ली जा सकती है कि बेसिक है हमारी ट्रेनिंग। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो कमांडोज हैं, क्वालिफाई कमांडोज जिनको हमने ट्रेन किया है, वो अब हमारी सिक्योरिटी ड्यूटी जो हमारी ट्रेन की ख़ास तौर पे है वहाँ पर उनकी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। सिमिलरली हमारे जो रेलवे स्टेशन है उनके ऊपर भी हमारे कमांडोज की डिप्लॉयमेंट है, और इसके अलावा जितने भी सिक्योरिटी के हवाले से प्रिकॉशनरी मेजर हैं वो हमने अडॉप्ट कर रखे हैं अपने महदूद वसाइल के अंदर रहकर। सही सर, इतने मुसाफिरों को सिक्योरिटी देना, उतने अहलकारों का भी होना जरूरी है। जाहिर है कि सिक्योरिटी उसी तरह से जो है वो फिर आप उसको सही और क्लियरेंस जो है वो करवाएंगे। तो ये कितना अभी मजीद जो है वो आपके पास जगह मौजूद है जिसमें भर्तियां की जा सकती हैं, और या फिर अभी आप लोग जो है वो इस हवाले से कुछ कर रहे हैं? क्योंकि मुझे कुछ खबरें उड़ती हुई जो है वो सुनाई दे रही थी कि अभी तक आप लोगों का जो है वो रेलवे पुलिस का अभी रुका हुआ है, और अभी कुछ सिलसिला पता नहीं चल रहा कि कब तक जो है वो लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये क्या हालात और वाक़यात है, इस हवाले से भी जरा जरूर जी। इसमें मैं गुजारिश करूंगा कि जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि वक्त के साथ साथ हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और अभी भी हमारी 2016 के बाद रेलवे पुलिस की भर्ती जो है वो उस पर अभी तक नया काम शुरू नहीं हुआ और ना ही कोई नई रिक्रूटमेंट हुई है। सारी बात है, मीनवाइल कुछ लोग रिटायर भी हो गए हैं, कुछ लोग की डेथ हो गई है। इसी तरीके से ये मामला होते तो शॉर्टफॉल तो है हमारी सिक्योरिटी के अंदर, तो वो जितनी नफरी कम होती जाएगी हमारे इशू बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमने इस मसले को हल करने के लिए फिर एक हिकमत अमली जो है बना रखी है, और हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किस किस सिक्योरिटी ज़्यादा हमारे लिए अहमियत की अमल है, जिसमें पैसेंजर्स हैं, ट्रेन्स हैं,
इसको हमने पहले आपको स्क्वायर करना है, तो वहां पर हमारी डिप्लॉयमेंट है। इसके अलावा हमने, जैसे मैंने गुजारिश किया कि प्रिकॉशनरी मेजर जो हैं वो अडॉप्ट कर रखे हैं। फर्ज करें जैसे कि रेलवे स्टेशन लाहौर है, जो बड़े स्टेशन है, वहां हमने अपने कंट्रोल रूम बना रहे हैं और उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो तमाम स्टेशन पर लगा दिए गए हैं, और कैमरे की आंख से हम एक कंट्रोल रूम में बैठकर लोगों की मूवमेंट को देख रहे हैं, और उनको अगर कहीं कोई इशू आता है तो उसको हम जो है वहां से वॉच करके कंट्रोल कर रहे हैं। सर, अक्सर रेलवे स्टेशन पर एक आवाज सुनाई देती है कि सवारी या मुसाफिर जो है अपने सामान की खुद हिफाजत करें, और वरना यहाँ पर जो है वो जो अफसरान हैं या जो भी उनकी सिक्योरिटी पे मामूर लोग हैं वो इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी लोग लापरवाही का मुजाहिरा करते हैं और अक्सर लोगों का सामान वहां गुम हो जाते हैं, चीजें इधर उधर हो जाती हैं, लोगों में एक बेचैनी की कैफियत है। तो इसको किस तरीके से जो है वो आप मजीद बेहतर बना रहे हैं? देखिए जी, ये तो एक किस्म की हमारी एसओपी है कि हम आने वाले मुसाफरान की खिदमत में गुजारिश करते हैं कि चूंकि रश मुसाफरान में गुजारिश तो आप करते हैं, लेकिन वो इस गुजारिश को कितना हद तक मानते हैं? वो इस हद तक जारी बात है कि लोगों को चलें, थोड़ा बहुत आगाही हो रही है कि हमें अपने सामान की हिफाजत भी करनी है। इसमें ये नहीं है कि हम उसमें से बरी उल जिम्मा है, हम भी अपने तौर पे सारे काम सारा अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अगर इज्तिमाई तौर पे अगर हम मिलजुल कर इस चीज को करेंगे तो इसमें काफी फर्क पैदा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सर, इस अवेयरनेस के लिए आपने कोई वहां पर बोर्ड या कोई जो है वो पम्फलेट वगैरह चिपसा किए हैं? जी बिल्कुल, आप अगर लाहौर स्टेशन को ही ले लें या कराची में, अक्सर जगहों पर हमारी फ्लैक्स लगी हुई हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, और जैसा कि आपने फरमाया कि गाय बगाए अनाउंसमेंट हो रही है, तो ये अनाउंसमेंट ही इस चीज़ को बताती है कि हम लोगों को विजिलेंट कर रहे हैं ताकि वो लोग जो हैं अपने सामान की हिफाजत भी करें और ऐसे जो जराइम पेशा लोग हैं उनसे ज़रा महफूज रहें। सर, आपका तो सिक्योरिटी से ताल्लुक है, सिक्योरिटी के इंतजामात जो है वो आप ये सारा कुछ देखते हैं, लेकिन रेलवे की जो खस्ता हाली है, सवाल हमें जो भेजे गए हैं अवाम की तरफ से वो रेलवे की खस्ता हाली पर हैं कि रेलवे पर जो है वो ट्रैक सही नहीं है, रेलवे की जो बोगियां हैं वो नहीं सही हैं, और इकोनॉमिकल मेरा ख्याल जो क्लास है उसको भी, जिसपे सफर करने वाले बिजनेस क्लास की तो चले बात और है, उसको तो डेवलप किया हुआ है, लेकिन इकोनॉमी क्लास जो है वो उसको बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। इसकी क्या वजूहत है सर, इस पे क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये है कि मेरा ये डोमेन नहीं है कि मैं इस पे कोई लंबी गुफ्तगू कर सकूं, क्योंकि रेलवे एक बहुत बड़ा अदारा है डॉक्टर साहब, और इस अदारे के अंदर फिर बड़े बड़े अदारे मौजूद हैं, और वो जो शोबा जाते हैं वो इस चीज के रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं मिसाल देना चाहता हूँ, जैसे आपने फरमाया कि ट्रैक के बारे में शिकायत मिल रही है, तो वो हमारे एक बाकायदा मैकेनिकल एक शोबा है, वहाँ छोटे से लेकर बड़े ग्रेड 20 तक ऑफिसर मौजूद हैं जो इसको सारा कंट्रोल कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे बाकी के भी जितने अदारे हैं, जैसे हॉस्पिटल है, हमारा पुलिस का काम होता है कि हमने लोगों को महफूज करना है। अलबत्ता एक हिस्सा या एक पार्ट हमारा ये है कि खुदा ना खास्ता अगर कहीं पर हादसा हो जाता है तो फिर हमारी रेलवे पुलिस भी अपना रोल वहां पर प्ले करती है, और लोगों को जहां पर रेस्क्यू किया जाता है, लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, उनकी कीमती जानों को बचाने के लिए जो भी हमारे पास वसाइल होते हैं उनको बरूए कार लाया जाता है। एक मैं आपको यहाँ पर एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ कि रिसेंटली हमने पुलिस ब्लड बैंक बना दिया है। अच्छा। जी हाँ, वहां पर यह है कि अगर खुदा ना खासा कोई हादसा पेश आ जाता है तो हमारी फोर्स के जवान खुद इस पे आगे बढ़कर अपने खून का अतिया भी देते हैं, और अगर ऐसा होगा तो फिर इंशाल्लाह ताला खून देने से अगर इंसानी जान बच सकती है तो उस पर रेलवे पुलिस अपना रोल प्ले करेगी। इसके लिए पहला रेलवे पुलिस ब्लड बैंक लाहौर में बना दिया गया। ठीक, ये तो सर बहुत अच्छी बात है, और आपने ये एक अच्छी न्यूज़ दी है कि ये हादसा जाहिर है कि उस टाइम पे फौरी तौर पे खून की जरूरत होती है और ये मामला, लेकिन ये हादसा हो ही क्यों रहे हैं? इतने हादसा हो चुके हैं पिछले 3 से 4 सालों में, और उससे पहले भी जब भी ये मेरा ख्याल है जब से पाकिस्तान बना तब से हम रेलवे के हादसा से निपटते आ रहे हैं। जिंदगी के हालात और हादसा एक तरफ, लेकिन रेलवे के हालात और हादसा एक तरफ, तो ये इस पे कैसे जो है वो डेवलपमेंट्स होंगी, कैसे इससे जो है वो बचा जाएगा? जी, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अगर रेशो को देखा जाए, रोड एक्सीडेंट और रेलवे के एक्सीडेंट को देखा जाए, तो उसमें काफी नुमाया फर्क है। होते हैं जरूर, ट्रेन में भी हादसे होते हैं। इसमें बुनियादी वजह यही है कि जो हमारा ट्रैक है उसको मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है, और उस पर रेलवे की इंतज़ामिया दिन रात कोशिश कर रही है। रेलवे ट्रैक को बेहतर कर रही है। ट्रैक बहुत पुराना था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम हो रहा है और काफ़ी हद तक काम हो भी गया है। सर, नई ट्रेनें आ जाती हैं, नई ट्रेनें जो हैं वो ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, बड़ी बड़ी ट्रेन के नाम है, मुझे तो इतनी ट्रेन के नाम भी नहीं आते,
لیکن وہ سب آ جاتی ہیں بٹ جو ہمارے ٹریکس ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے. جی بالکل, اگر حادثات کو روکنا ہے تو پھر ٹریک کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جس پٹری پہ چڑھنا ہے ریل نے اور چلنا ہے اس کو پہلے ٹھیک ہونا چاہیے, اس میں کچھ ڈیجیٹل سسٹم کوئی انٹروڈیوس کروانا چاہیے. اب تک ریلوے کا سسٹم وہی کتابی کاپی ہے, کیوں ڈیجیٹل سسٹم مزید جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پا رہا؟ اس کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ ضرور بتائیے گا. جی بالکل, اس پہ میں نے جیسے گزارش کی کہ اس کے اوپر باقاعدہ ورک ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے, اور ٹریک کو جب تک ہم بہتر نہیں کریں گے, ٹریک کے حوالے سے جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس میں کمی نہیں آ سکتی. جو پرانا ٹریک ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈبل ٹریک جو ہے وہ بچھایا جا رہا ہے تاکہ جو ہماری ٹرینیں ہیں وہ کہیں پر رکے بھی نہ, تو سپیڈ میں بھی اضافہ ہو. تو انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گی کہ ٹریک کو نہ صرف بہتر کر دیا جائے گا بلکہ گاڑی کی ٹرین کی سپیڈ کو بھی بڑھا دیا جائے گا. جو گاڑی اس وقت 22 اور 23 گھنٹے میں کراچی لاہور سے پہنچتی ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہ گاڑی 8 اور 9 گھنٹے میں لاہور سے کراچی پہنچ جائے گی. زبردست, یہ ہوگا ڈیجیٹل سسٹم. جی ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اکثر اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ ریلوے لائن کے قریب جو ہے وہ اب بڑی بستیاں آباد ہیں, لوگ رہتے ہیں وہاں پہ. آپ نے سیکیورٹی کے حوالے سے وہاں پر کیا انتظامات کیے؟ جب پہلے آپ میرے شو میں آئے تھے تو آپ نے بتایا تھا کہ کافی حد تک جو ہے وہ اسٹرکٹلی آپ لوگ اس چیز کو روک رہے ہیں, لیکن ابھی بھی اس طرح کے حادثات ہو رہے ہیں. کبھی پھاٹک کھلا رہ جاتا ہے اور وہ بائکیں گزر رہی ہیں اور سب جو ہے وہ حادثات کا شکار ہو رہے ہیں. لوگ پیدل جو ہے وہ کراس کر رہے ہیں اور بچے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ایون کہ بچے وہاں پہ بیٹھ کے چیز کھا رہے ہیں, کوئی اپنی کہانیاں سنا رہے ہیں اور انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ وہاں سے ٹرین آنی ہے. یہ ایک جان کا بہت بڑا خطرہ ہے. اس کے لیے آپ کی سیکیورٹی کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں, بنیادی چیز تو یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنس دینے کی ضرورت ہے. یہ قیمتی جانیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بے خبری میں لوگ ٹریک پر بیٹھ کر انجوائمنٹ کرتے ہیں. کھلی آب و ہوا ٹریک کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے؟ جی وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. لوگوں کو یہی بتانے, ہم نے اب بورڈ بنانے شروع کر دیے ہیں. جہاں تک جو پھاٹک ہیں, جیسے میں نے پہلے پروگرام میں بھی آپ کو گزارش کی تھی, یہ 3-4 قسم کی ہماری لیول کراسنگ ہوتی ہے. ایک پھاٹک وہ ہے جہاں پر باقاعدہ ہمارا ریلوے کا آدمی موجود ہوتا ہے, وہ گاڑیوں کی ارائیول پہ باقاعدہ گیٹ کو بند کرتا ہے, پھر جب گاڑی گزر جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے گیٹ کو کھول دیتا ہے. جی. کچھ ہمارے ان مین پھاٹک ہیں, اس پہ جو گزرنے والا شخص ہے اس کی ریسپانسبلٹی ہے کہ ٹریک کو کراس کرنے سے پہلے وہاں پر رکے, اپنی گاڑی کو ڈیٹ کرے, رائٹ اور لیفٹ پہ اپنی تسلی کرے کہ کوئی ٹرین نہیں آ رہی, پھر وہ ٹرین جو ہے اس کے اوپر سے, وہ ٹریک کے اوپر سے اپنی گاڑی کو گزارے. پھر اس پہ ایک اور بھی ہے جو عام لوگوں نے لیول کراسنگ بنا رکھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی لوگوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بنیادی چیز یہی ہے کہ لوگوں کو اویئرنس کی ضرورت ہے. لوگ سمجھیں کہ جان ایک دفعہ آتی ہے اور پھر جب چلی جائے تو واپس نہیں آتی. اس لیے لوگوں کو اپنی جان کی حفاظت کے لیے پورے احتیاطی تدابیر کے ساتھ اور ٹریک کو خاص طور پہ کراس کرنے سے پہلے یہ ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ ان کی قیمتی جان بچ سکے. سر یہ جو اس آبادی کے مطلب ٹریک کے قریب قریب جو آبادی ہے وہاں پہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, سمجھدار نہیں ہیں, ان کو تو صرف ایک بورڈ لگا دینے سے یا کچھ لکھ دینے سے, وہاں پہ چسپاں کر دینے سے پتہ نہیں چلے گا. آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے لیے جو ہے وہ کچھ ایسی اشتہار بنانے چاہیے, کچھ ایسی جو ہے وہ ٹی وی پہ پروموشن کرنی چاہیے ریلوے کی طرف سے کہ جس میں اویئرنیس کے حوالے سے لوگوں کو گائیڈ لائن دی جائے؟ کیونکہ ویڈیو کلپنگ جو ہے وہ لوگوں پہ امپیکٹ کرتی ہے, لیکن اگر آپ نے کچھ لکھا ہوگا تو وہ وہی پڑھ سکتا ہے کہ جس کو پڑھنا آتا ہوگا, کیونکہ تصویر دیکھ کے لوگ اکثر جو ہے وہ اس چیز کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہاں یہاں کراس ہے, ریڈ کراس ہے تو یہاں نہیں جانا, لیکن اس کے علاوہ بڑے اور پرابلمز آتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب, یہ میں آپ سے خدمت گزارش کروں گا کہ ہم نے اس سلسلے میں جو سوشل میڈیا ہے اور جیسے ہماری کیبل مختلف جگہوں پر کیبل چل رہی ہے اس کے حوالے سے ہم نے ویڈیو بنا کر لوگوں کو اویئرنس دینے کی کوشش کی ہے اور ان کو خبردار کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ٹریک کے سائیڈ پہ بھی آبادی موجود ہے, نو ڈاؤٹ یا حقیقت بات یہی ہے. اب وہ یہ پرانی انکروچمنٹ ہے, اس کو لمحہ بلمحہ ہم نے ایک آرگنائز طریقے سے اس کو ختم کرنے کا آغاز کر دیا ہے اور اس پہ اب کام ہو رہا ہے. اب کچھ آبادی ایسی ہیں جہاں پر لوگوں کے وہ ریلوے کی جگہ نہیں ہے, وہ ٹریک سے ہٹ کر ہے. وہ لوگ بھی پھر ٹریک کو ایک سیف جگہ سمجھ کے وہاں آ کر کھیلنا اور بچوں
को वहाँ पर भेज देते हैं। ठीक है। और इसमें एक और इशू भी है कि बच्चे जो हैं जब आती जाती गाड़ी एंजॉयमेंट के तौर पे वही ट्रैक से उठाकर पत्थर जो है ना वो भी ट्रेन को मारते हैं, जिससे काफ़ी कीमती जानी नुकसान हो रहा है। तो मैं आपके चैनल के तवसल से तमाम अपने सुनने वालों से ये गुजारिश करूंगा कि इस हवाले से भी आप पुलिस के साथ ताउन करें और अपने बच्चों को ट्रैक पे आने से मना करें, ताकि उनकी भी कीमती जान बच सके। और अगर वो स्टोनिंग करते हैं, पत्थर मारते हैं, उससे ये होगा कि वो जो लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं वो भी महफूज रहेंगे, जी जख्मी होंगे, तो उनको बचाने की भी जरूरत है। तो यकीनन जब ये प्रोग्राम आपका टीवी पे चलेगा, लाखों नहीं करोड़ों लोग जो हैं आपके व्यूअर्स हैं और आपके प्रोग्राम को सर हमारा प्रोग्राम जो है उसका जब फीडबैक मिलता है तो हमें कमेंट्स की सूरत में भी मिलता है, सोशल मीडिया पे भी मिलता है, और ऑन एंड ऑन जो है वो लोग हमारा जब प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो इवन यहाँ तक जो है वो बात है कि प्रोग्राम के दरमियान में ही कुछ लोग अपने कमेंट्स जो है वो टीवी के सामने बैठ के दे रहे होते हैं ऐसा भी होता है। तो वो लोग जो मासूम बेचारे ऐसे लोग हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद आए कि जो प्रोग्राम चल रहा है और सेंटर में ही जो है वो उस पर बात कर रहे हो कि हाँ ये ठीक बात की है, यहाँ से सही बात हो रही है। अच्छा, पहले हम जब छोटे थे बचपन में तो वहां पर हम जब ट्रेन गुजरती थी तो हम बाय बाय करते थे मुसाफिरों को। अक्सर औकात मेरी खाला रहती थी उसके करीब मुझे याद है, तो वहां पर जो है वो जब ट्रेन गुजरती थी तो हमें बताया जाता था कि ये सारे मुसाफिर जा रहे हैं और आप इन्हें बाय बाय करें। आज के बच्चे जो हैं वो पत्थर उठा के मारना शुरू कर देते हैं। देखिए तरबियत का फुकदान, देखिए फुकदान है, बिल्कुल आप ये तो माँ बाप को भी तो सिखाना है ना कि आपने जो है वो मुसाफिरों को तकलीफ नहीं पहुंचानी, बल्कि आपने उनको इज्जत देनी है। वो बेचारे ऑलरेडी सफर में हैं, कहते हैं मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह के हाथ से रद्द नहीं होती। तो फिर यहाँ देखें कि वो बच्चे और बड़े जो है वो इस काम में मुलविस हैं कि लोगों को जो है वो अजियत पहुंचा रहे हैं, उनको पत्थर मार रहे हैं और खुश हो रहे हैं। देखिए जी, ये बड़ी आपने अल्लाह करे कि ये जो आपका मैसेज आप जो फरमा रही हैं, ये बात ही हमारे बच्चों के वालिदैन अगर सुन रहे हैं तो वो खुदारा अपने बच्चों को इस हवाले से बताएं। ये पहले ऐसे ही होता था, ट्रेन गुजरती थी, लोग बच्चे जो थे बड़ा एंजॉय करते थे और जाने वाले मुसाफिरों को इसी तरह हाथ हिलाकर उनको अलविदा कहते थे। वो बात आपकी सही है। तो इसी चेंज की जरूरत है कि बच्चों को फिर उसी पुरानी रवश में लाया जाए। आपके प्रोग्राम से इंशाल्लाह ये मैसेज जा रहा होगा और यकीनन मैं वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि वो इस पर अमल करते हुए अपने बच्चों को, बिल्कुल अपने बच्चों को ये कहें कि बेटा बस अलविदा करना है, बाय बाय करना है, ये जाके कि आप कहीं से पत्थर उठाकर गाड़ी को मारें, ये दुरुस्त बात नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो मुश्किलात अब आ रही हैं ना, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बड़ी छोटी छोटी हैं, वो मैं जरा वन बाय वन आपसे जो है वो बात कर लूं। एक तो सफाई की इंतजामात का सही ना होना, फिर दूसरे आपकी सिक्योरिटी बहुत इस टाइम बेहतर हो चुकी है, बहुत अच्छी जो है वो डेवलपमेंट्स आपने की हैं, अमेंडमेंट्स की हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये है कि ये सारी सिक्योरिटी जो है वो डिजिटल नहीं है। सिर्फ हाथ लगा के जेबों को चेक कर लेना, ये तो मेरा ख्याल है कि चीज़ नहीं है। अब सबका सामान खुलवा के भी नहीं देखा जा सकता, लेकिन वो जो आपका स्कैनिंग प्रोसेस है उसमें काफ़ी शिकायतें रहती हैं कि अक्सर ख़राब रहता है। तो ये इसके हवाले से आप लोग जो है वो क्या कर रहे हैं? जी, ये 3 स्टेजेस हैं, मैं जरा उसको भी जैसे आप एक तो ये है कि हमारे तमाम एंट्री गेट जो हैं, जो एग्जिट है या एंट्रेंस है खास तौर पे, वहाँ हमारे जो है वॉक थ्रू गेट लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। बाकायदा हमारा स्टाफ वहाँ पर मौजूद है। जैसे आप एयरपोर्ट पे देखते हैं वहाँ पर भी ये इस तरह के गेट लगे हुए हैं। जब वो गुजरते हैं तो उसके अंदर से जब वो कोई चीज़ ऐसी गुजरेगी तो जारी बात है वो वहाँ से हमें इशारा हो जाता है, वो हम उसको फिर चेक कर लेते हैं, क्योंकि हर सामान को फिजिकली चेक करना जैसे वो ज़रा हमारे लिए मसला है। सेकेंडली हमारे पास मेटल डिटेक्टर्स मौजूद हैं। कभी आप स्टेशन का विजिट फरमाएं तो वहाँ आप देखेंगे कि हाथ में हमारे जो हमारे मुलाजम हैं और बम डिस्पोजल का अमला है, वो बाकायदा वॉकी टॉकी के साथ वो करते हैं। तीसरा इसमें जो सबसे बड़ा जो हमारा है वो मैंने गुजारिश की कि हमारे कैमरास जो हैं वो भी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। किसी जगह पर अगर कोई मशकूक शख्स मिले या कोई इस किस्म का लावारिस सामान मिले या नजर आ जाए कैमरे में, हमारी जो टीम स्टेशन पर मौजूद होती है, वायरलेस सेट के जरिए हम उनको इन्फॉर्म करते हैं, वो फौरन वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो चेक करते हैं। यही वजह है कि हमारे नाखुशगवार वाक़यात जो हैं उसकी रेशो बहुत कम है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से ये कंट्रोल में है हमारे। सर, बहुत सारे मुसाफिर जो हैं वो टिकट के बगैर भी जो है वो सवार हो जाते हैं ट्रेन पे, किसी भी ऐसे स्टेशन से जो बहुत छोटा स्टेशन जो है वो गिना जाता है, जहाँ पर गाड़ी अगर थोड़ी देर के लिए रुकी है
تو کوئی بھی جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے. تو ابھی پہلے تو ایسا تھا, اب کا مجھے ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس پروسیس کو روکنے کے لیے اور لوگوں میں ٹکٹ لازمی لے کے سوار کرنے پہ کتنی زیادہ آپ لوگ توجہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ایک تو ہے ٹرین پر سفر کرنا, اس کے لیے تو لازمی بات ہے کہ ٹرین میں اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو اس کے لیے ٹکٹ چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ اپنے رشتہ داروں کو, عزیزوں کو سی آف کرنے کے لیے جاتے ہیں یا ان کو ریسیو کرنے کے لیے جاتے ہیں اور پلیٹ فارم پہ اگر وہ تشریف لاتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک قانون ہے کہ وہ پلیٹ فارم ٹکٹ لیں پھر اندر جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے لیے ہمارا کمرشل کا ایک ادارہ ہے جو ڈویژن لیول پہ جو ہیں وہ ڈویژن کمرشل آفیسر ہوتے ہیں, وہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں. اسٹیشن پہ ایس ٹی ہیں اور ٹی سی آر وغیرہ ہیں, وہ ان کو چیک کرتے ہیں, جن کا خالصتاً کام یہ ہوتا ہے کہ جو ٹکٹ لیس لوگ ہیں ان کو چیک کرنا, اور اگر وہ ان کے پاس ٹکٹ نہیں ہے تو پھر ان کو فائن بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کی بات ٹھیک ہے, اسٹیشن پہ ان کو آپ نے جو ہے وہ چیک کرنے کا جو ایک پروسیس ہے وہ ٹھیک ہے, وہ سارا جو ہے وہ صحیح ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک بوگی میں جو اتنے سارے لوگ جو ہے وہ بھرے ہوئے, اکانومی کلاس میں شاید اس طرح کا جو ماحول دیکھنے میں آتا ہے اکثر, میں تو فلموں میں یا ڈراموں میں ہی دیکھتی ہوں, لیکن ابھی جو پروسیس ہے جس طرح سے نیوز دیکھی جاتی ہے یا خبروں میں جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے, یہ سر بڑھ گیا ہے. اس کو کم کرنے کے لیے اور سیٹوں پہ لوگ بیٹھ کے جائیں, نہ کہ جہاں سے راستہ ہے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے, یہ بھی تو سیکیورٹی کے انتظامات میں جو وہ چیز آنی چاہیے نا, کہ اگر ایک جو ہے وہ بنی ہوئی ہے, رو بنی ہوئی ہے, تو اس میں ایک ہی شخص جو ہے وہ ایک سیٹ پہ بیٹھے, وہ سڑک کے درمیان میں وہ جو راستہ ہوتا ہے وہاں پہ بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. دیکھیں, اس میں صورتحال یہ ہے کہ ریلوے کے سفر پہ لوگ جو ہیں ان کا سیٹیں زیادہ لگوا دیں, رش زیادہ ہے, کوچز کم ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ کوچز زیادہ ہونی چاہیے, یہ بات درست ہے, لیکن رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر جن کی بکنگ ہوئی وہ تو اپنی اپنی سیٹ پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں, لیکن ساتھ میں جب لوگ اور ایکسٹرا آ جاتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے پھر وہ گاڑی کے اندر جہاں ان کو جگہ ملتی ہے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس کا حل یہی ہے, کریٹ ہوتی ہے. بالکل اس کا حل یہی ہے کہ کوچز کو بڑھایا جائے. اگر زیادہ کوچز ہوئیں گے تو لوگ زیادہ کمفرٹیبل طریقے سے اور اپنی سیٹ پہ بیٹھ کر جائیں گے. سر, یہ آپ لوگوں کے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی تو مشکلات آپ لوگوں کو درپیش آتی ہیں نا, یہ آپ لوگوں کے لیے بھی تو ظاہر ہے کہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے. یہ چیزیں آپ نے بھی تو اقدامات کرنے ہیں, چیزیں دیکھنی ہے, تو اس کے حوالے سے پھر آپ لوگ بھی یہاں پر پریشانی کا تو سسٹم ہوتا ہے. وہ صحیح بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایکسپرٹس ہیں, آپ کو پتا ہے کہ کیسے کس کو جو ہے وہ ٹیکل کرنا ہے, لیکن اس کے باوجود ٹینشن تو ہوتی ہے. یہ اس میں زیادہ جو ایشو آ رہا ہے وہ ہماری جو پیسنجر ٹرین ہے جو چھوٹے چھوٹے اسٹیشن پہ کھڑی ہوتی ہیں, ان پہ زیادہ لوگ جو ہیں جو جاب کے لیے آتے ہیں, نوکری کے لیے آتے ہیں, ادھر ملازمت کے لیے لاہور آئے, پھر چھٹی کے ٹائم واپس چلے گئے, تو تھوڑی جگہ پر انہوں نے ٹرین پہ سوار ہونا, پھر نیچے اتر جانا ہے. لیکن بات وہی ہے, اس کا حل تو یہی ہے کہ اگر آپ کوچز زیادہ کر دیں, لوگ اچھے طریقے سے آرام سے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر جائیں. اور جہاں تک سیکورٹی کا مسئلہ ہے, میں نے جیسے گزارش کیا کہ ہمارے یہاں جتنی بھی ہمارے ڈپلائمنٹ ہے ٹرین پہ خاص طور پہ, الحمدللہ وہ ہمارے جو جوان ہیں بڑے ویجیلنٹ وہ کہیں. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی خدا نہ خاصا کوئی دہشت گردی یا تقریب کاری, وہ اپنی جگہ پر ہے, ان کی اپنی پک پاکٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے, جیب تراشی ہو جاتی ہے یا اس طرح کے اور معاملات ہوتے ہیں. تو ہاں, اگر پولیس ویجیلنٹ ہے, پولیس کے لوگ جاگ رہے ہیں اور وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سمجھ رہے ہیں, تو پھر ان چیزوں کو بھی ہم کنٹرول کر جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب ظاہر ہے ایک بوگی میں ایک پولیس کے تو نہیں سوار کیا جا سکتا نا, کہ وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے اس طرح, تو پھر آپ کو بڑی فورس چاہیے کہ اتنی ساری بوگیاں ہیں, اتنے ساری جو ہے وہ ٹرینز ہیں, تو ہر ٹرین کی ایک بوگی کے ساتھ جو ہے وہ ایک, ویسے ہونا تو چاہیے سر, ہونا تو چاہیے کہ ایک سیکیورٹی والا جو ہے وہ اس میں جو موجود ہونا چاہیے. لیکن دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ وہ سیکیورٹی والا جو ہے وہ ایک بوگی سے ہو کر دوسری میں, دوسری سے تیسری میں, تیسری سے چوتھی میں جب وہ نکل جاتا ہے تو پیچھے سے وہ لوگ اپنا جو ہے وہ کام دکھا رہے ہوتے ہیں یا چلا رہے ہوتے ہیں. اور پھر پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی بھی چیز کسی سے لے کے نہیں کھانی چاہیے. یہ آپ لوگوں نے بڑی اویئرنیس جو ہے وہ ایک قائم کی. اب اس اویئرنیس پہ کتنا عمل درآمد ہو چکا ہے اور لوگوں میں کتنی اویئرنیس آ چکی ہے, اور کیا کوئی ایسا واقعہ ابھی آپ کے ہوتے ہوئے ہوا ہے ایسا کہ کسی نے کسی سے لے کر کوئی چیز کھا لی اور وہ بے ہوش ہو گیا ہو, یا کوئی اور مسائل آئے ہوں اس طرح؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا اہم اور اس وقت جو نازک سوال ہے وہ یہی ہے انٹاکسیکیشن کا. لوگوں کو نشہ آور چیزیں دے کر ٹرین کے مسافران کو لوٹا جا رہا تھا. اس کے لیے ہم نے بہت سارے انتظامات کیے.
اب الحمدللہ انٹاکسیکیشن کی واردات میں کافی حد تک کمی آ گئی ہے. کوئی اکا دکا اگر کہیں کوئی واردات ہو تو وہ ہو سکتی ہے, ادروائز انٹاکسیکیشن بڑا کنٹرول کیا آپ نے اس پہ, جی ہم نے کریڈٹ جاتا ہے یہ جی الحمدللہ. یہ پہلے بہت تھا یہ ٹرین میں بالکل. اب اس میں میں گزارش کروں کہ اس کے اندر جو واردات کرنے والے ہیں انہوں نے بھی اپنے اندر جو ہے نا طریقہ واردات کو بھی کچھ چینج کیا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ ایک مسافر ہے بیٹھا ہے, اس کے ساتھ اس کے سامنے آ کر ایک اور مسافر بیٹھ گیا ہے, وہ آپس میں بات چیت کرتے کرتے اپنے لنکس پیدا کرتے ہیں, تعلقات بناتا ہے, پھر اسی کو چائے کا کپ یا جوس میں یا کوئی چیز لا کر اس سے وہ بے ہوش کر کے لے دے. اب اس کے اندر وہ جدت آ گئی ہے, لوگ اب اور طریقے سے بھی اس کو کر لیا ہے, کوئی فیمیل کو یوز کر رہے ہیں, اس طرح کے معاملات بھی ہو رہے ہیں کہ وہ اس طریقے سے لڑکی اور لڑکا جو ہے آپس میں ان کی دوستی ہو جاتی ہے, ساتھ میں 2-3 بندے اور ہو جاتے ہیں لوٹنے والے. تو ہاں جی اس طریقے سے بھی ہو رہا ہے, یہ گینگ بن گئے تھے. اب الحمدللہ ریلوے پولیس میں, اور خاص میں ریلوے کی بات ضرور کروں گا کہ ایسی چیزیں ہم نے لوگوں کو بتایا ہے. ہماری ٹرین چلنے سے پہلے تقریباً ہمارے جو آن ڈیوٹی پولیس ملازمین ہیں وہ لوگوں کو جا کر فردن یہ بتاتے ہیں کہ کسی اجنبی سے کوئی چیز لے کر آپ نے نہیں کھانی تاکہ آپ کو کوئی نشہ دے کر کوئی لوٹ نہ لے. تو اس میں لوگوں میں اویئرنس آ رہی ہے اور الحمدللہ اس واردات میں کافی حد تک کمی آ گئی ہے. ایک اور چیز بڑی ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے کہ جیسے ہی کسی کا کوئی اسٹیشن قریب آنے لگتا ہے تو لوگ دروازے اور پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, رش بہت زیادہ پڑ جاتا ہے, دھکم دھکا اور عجیب سی جو ہے وہ وہاں پر کیفیت ہوتی ہے. اگر کسی کی اس وقت جان چلی جائے, کسی کو دھکا لگے اور وہ نیچے گر جائے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک جان کا ضیاع ہے. سر اس حوالے سے یہ یہاں بھی تو سیکیورٹی جو ہے وہ کام کرنی چاہیے. ابھی تک میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اس سلسلے میں کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ سلسلہ نہیں بنایا گیا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ لوگ کیوں نہیں ٹک کے اپنی سیٹ پہ بیٹھتے؟ جب کوئی اسٹیشن آتا ہے تو پھر اتر جائے. وہ اسٹیشن آنے سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے 15 منٹ پہلے جو ہے وہ سارے وہاں پر ایک رش کی کیفیت جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے. بچوں کو پرابلم ہو رہی ہے, خواتین کو پرابلم ہو رہی ہے, مرد حضرات آگے کھڑے ہیں. دیکھیں جی قانون یہ ہے کہ جب تک کوئی ٹرین اپنے پلیٹ فارم پہ آ کر ڈیڈ نہیں ہو جاتی, بالکل کھڑی نہیں ہو جاتی, ٹرین نے تو رکنا ہی ہے نا, تو آپ ویٹ کر لیں. جی ویٹ کرنا چاہیے. یہی اجلت میں آ کر لوگ اترنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں ڈاکٹر صاحب آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں یہ جرم ہے. یہ جرم ہے. اگر کوئی پائیدان پہ کھڑا ہو یا دروازے پہ کھڑا ہو, ٹرین ابھی نہیں رکی, تو اس کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے, اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ آخر ٹرین سر آپ نے یہ لکھ کے لگایا ٹرینز میں؟ جی بالکل. آپ کبھی ٹرین کا وزٹ کریں تو اس قسم کی جو لوگوں کی ہیبٹس ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہم نے, آپ دروازے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے, دروازہ کھولنا نہیں آپ نے؟ بالکل. وہ ہم نے دروازے تو خیر اوپن ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ ضرور اس سے اویئرنس دی ہے کہ آپ گاڑی جب تک چل رہی ہے اور تب تک آپ نے سیڑھیوں کی طرف, دروازے کی گیٹ کی طرف آپ نے نہیں آنا, اپنی سیٹوں پر بیٹھے. جب گاڑی کھڑی ہو جائے گی آرام سے آپ ہوتے ہیں, 2-3 منٹ کا فرق پڑتا ہے. لیکن لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ پہلے ہی ٹرین ابھی پہنچی نہیں. ہماری ٹرینز اتنی اکوپڈ ہیں کہ وہ اس میں ہر بوگی میں کیمرہ نصب ہو؟ جی بالکل یہ پاسبل ہے اور ہونا بھی چاہیے. اور ہم نے کچھ سجیشن دی ہیں ریلوے کو کہ آپ وہاں پر جو ہے نا سی سی ٹی وی کیمرے کی شکل میں ان کے کیمرے جو لگائے جائیں تاکہ لوگوں کے جو ایکٹیویٹیز ہیں اور لوگوں کی حرکات و سکنات کو جو ہے نا وہ بھی کیپچر کیا جا سکے. خدا نہ خواستہ کسی ٹرین کو حادثہ ہو جاتا ہے تو 6 مہینے تک یہی پتہ نہیں چلتا کہ حادثہ ہوا کیسے, کس کی غلطی سے ہوا, کس نے کیا تو حادثہ ہوا. بڑے ٹائم بعد جو ہے وہ جا کر کوئی رپورٹ نکلتی ہے. تو اگر سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں وہ ہر بوگی میں نصب ہوں, ایون کہ جہاں ڈرائیور بھی ہے, جہاں اس سے پیچھے, اس سے آگے, جہاں کہیں بھی اگر ہر جگہ پہ نصب ہوں تو یہ جاننے میں بھی آسانی ہوگی. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو یہ نشہ آور چیزیں جو استعمال کر رہے ہیں اس سے بھی جو ہے وہ سیکیورٹی کی جان چھوٹ جائے گی. پھر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دھوکے بازی یا فراڈ بھی نہیں کر پائے گا. لوگ آسانی کے ساتھ سفر کر پائیں گے. اور اگر کوئی کسی کی چیز نکال کر لے گیا ہے تو اس بندے کو بھی آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے. کتنے سارے کام آسان ہو جائیں گے. جی بالکل اس پہ کام ہو رہا ہے. ہماری آئے دن اس پہ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. اور ریسنٹلی پھر ایک ہماری میٹنگ ہوئی ہے, جیسے آپ نے کہا انجن کا جو ڈرائیور کا, بالکل اس کے آگے بھی ہم نے پرپوز کیا ہے کہ آگے جو ہے سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا جائے تاکہ ٹرین اگر کسی سے ہٹ ہوتی ہے, بس والے سے یا گاڑی سے کسی سے, تو پتہ چل سکے کہ غلطی کس کی تھی. اسی طریقے سے کوئی بندہ ٹرین کے نیچے آ جاتا ہے ٹریس پاسر, تو پتہ چل جائے گا کہ یہ
ہوا کیا تھا. تو یہ بات بالکل صحیح ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے کیمرے جو ہیں ان کی انسٹالیشن ہو جائے گی اور اس میں پھر یہی جو آپ نے فرمایا کہ اس میں وہی چیزیں ہمیں آلریڈی پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر یہ خرابی تھی جس کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے. سر خواتین اور بچوں کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ الگ سے انتظام ہونا چاہیے ٹرین میں کہ جو انہیں مردوں کے ساتھ اس طرح سے سفر نہ کرنا پڑے کہ جو ظاہر ہے کہ ہمارا اسلام بھی اور ہمارا مذہب بھی اس چیز کو جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ایک خاتون کی عزت جو ہے وہ بہت قیمتی ہے اور ایک خاتون جو ہے وہ اگر عزت سے سفر کر رہی ہے تو اس کو اتنا پروٹوکول بھی ملنا چاہیے. پروٹوکول اٹس کائنڈ آف سینس میں نہیں کہ اس کے ساتھ پولیس لگ جائے یا کیا, لیکن اس کائنڈ آف سینس میں کہ جو ہمیں عزت کرنی چاہیے, مرد حضرات کو جو ہے وہ ایک سائڈ پر یا الگ سے جو ہے وہ کیبنز ہونے چاہیے اور خواتین کا اور بچوں کا الگ سے ہونا چاہیے. جی بالکل, یہ آپ کی اطلاع کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ٹرینوں کے اندر ہماری خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے مختص ہیں علیحدہ بوگیز. اچھا جی ہاں, وہ خواتین جو اکیلی سفر کر رہی ہیں خاص طور پہ جب بچے ہیں تو ان کے لیے علیحدہ ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں کوئی مرد حضرات جو ہیں اس میں ٹریول نہیں کر سکتے. اگر کوئی مرد خواتین کے اس بوگی میں سفر کرے گا اس کو گرفتار بھی کیا جائے گا, اس کے خلاف ریلوے ایکٹ کے تحت اس کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوگا. یہ جرم ہے اور آلریڈی یہ ریلوے نے یہ باقاعدہ ہماری کوچز کے اندر مختص کی ہوتی ہے کوچز جہاں پر وہ صرف خواتین ہی سفر کر سکتی ہیں یا پھر ان کے ساتھ چھوٹے بچے جو ہیں وہ سفر کر سکتے ہیں. مرد حضرات الاؤ نہیں ہے ایسی کوچ. صحیح ہے, ظاہر ہے بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کام کے سلسلے میں یا ویسے کہیں جو ہے وہ ٹریول کرتی ہیں تو ان کے لیے پھر مشکلات کا سامنا پہلے تو کرنا پڑتا تھا, لیکن ابھی جو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, کام ہو رہا ہے ریلوے پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے, تو یہ کافی حد تک جو ہے وہ بیسٹ ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کا سسٹم ہے جس میں ایک شخص جو ہے وہ ایک لال جھنڈی ہلا کر یا گرین جھنڈی ہلا کر جو ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آگے راستہ کلیئر ہے آپ جا سکتے ہیں, سر اس کا کوئی ڈیجیٹل سسٹم نہیں انٹروڈیوس کروایا جا سکتا؟ جی بالکل, یہ آلریڈی تو ویسے ہے. اصل میں وہ کہتے کیا ہے, میں گزارش کرتا ہوں کہ ایز سچ ڈیجیٹل سسٹم جو ہے وہ باقاعدہ ہے ریلوے میں موجود ہے. اچھا ہاں, یہ ایک ہمارا انگریز دور کا بنا ہوا پرانا یہ ایک سسٹم ہے جو ہماری وہ جھنڈی وغیرہ گرین اور وہ ریڈ, وہ گرین اور لال جھنڈی کا قصہ, مطلب اگر کوئی بندہ جو ہے وہ سو رہا ہے تو وہ ٹرین کو حادثہ ہو گیا, آگے پتہ ہی نہیں کہ دوسری ٹرین نے آنا ہے یا نہیں آنا, اور ایسا ہوتا ہے سر ٹرین میں. ایکچولی جو ٹرین چلتی ہے یا ٹرین کا جو سسٹم ہے آپریشنل وہ ایک بڑا خوبصورت اس کا سسٹم ہے, اس کے اندر حادثات اس طریقے سے نہیں ہوتے. اصل میں کسی ایک بندے کی مسٹیک سے بھی یہ ایک حادثہ نہیں ہوتا. یہ ایٹ اے ٹائم 4-5 ایسے آدمی ہوتے ہیں, جیسے اسٹیشن ماسٹر ہے, کانٹے والا جو کیبن پہ کام کر رہا ہے, ڈرائیور ہے, فائر مین ہے, یہ سارے ایٹ اے ٹائم ٹرین کے دوران وہ اس کو ٹرین کو رن کرنے میں اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایک بھی اس میں ویجیلنٹ ہو اور باقی اگر سست بھی ہو جائیں یا اس میں کوئی غفلت یا لاپرواہی بھی کرے تو پھر بھی ٹرین کا حادثہ نہیں ہو سکتا. یہ جو ابھی آپ نے وہ جھنڈی والی بات کی ہے, یہ بالکل یہ بھی اس کا ایک پارٹ ہے. وہ باقاعدہ جو ٹرین ہے جو جس کو اس نے اشارہ دینا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں, اس کے لیے اس کے پاس سب کانٹا چینج ہونا, کانٹے والا جو وہ کیبن ہوتا ہے, کیبن ہوتا ہے کانٹا, دونوں سائڈ پہ کیبن ہوتا ہے, اس کے اوپر وہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ باقاعدہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. ٹرین میں جو چاند پہ پہنچ گئی, ہم اپنا ریلوے سسٹم ہی نہیں ٹھیک کر پائے. جی نہیں, یہ ابھی سسٹم تو اس پہ چل رہا ہے. جب سے میں گزارش کروں گا نا, ٹرین میں ایسا اسٹیئرنگ سسٹم تو نہیں ہوتا انجن میں کہ کوئی ڈرائیور ہے اس کے پاس اسٹیئرنگ ہے, نہیں. وہ جو کیبن والا ہے, جب وہ اسٹیشن ماسٹر ہے, اس کے پاس ہی اس کا کنٹرول ہے کہ کہاں ٹرین ہے, کہاں سے چینج ہونا ہے, ٹریک کہاں سے چینج ہونا ہے. یہ اس کے پاس ڈرائیور کا کام صرف اس کی سپیڈ کو بڑھانا یا اس کی سپیڈ کو ریڈیوس کرنا یا اسے ڈیڈ کرنا, صرف اتنا. وہ اس کے پاس اسٹیئرنگ سسٹم نہیں ہوتا. اسٹیئرنگ جو ہے وہ ہمارا کیبن مین یا اسٹیشن ماسٹر اور نیچے جو لوگ کام کرتے ہیں جو وہ اس کو اشارہ کرتے ہیں تو اس کے مطابق وہ چلتا ہے. ایسا ڈرائیور کے پاس ایسا کوئی نہیں سسٹم ہوتا کہ وہ ایک ٹریک سے دوسرے ٹریک پہ چلا جائے گا. یہ سسٹم زمین پر چل رہا ہوتا ہے جو ہمارے مختلف شعبہ جات کے لوگ جو ہے نا چلا رہے ہوتے ہیں. سر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ریلوے کے تمام جتنے بھی جو ہے سیٹ اپس بنے ہوئے ہیں ان تمام سیٹ اپس کو ایک دفعہ باہر کا وزٹ کروایا جائے, وہاں کی ٹرینز میں سفر کروایا جائے اور دیکھا جائے کہ وہاں کی ڈیجیٹل ٹرینز جو ہیں وہ کیسے چلتی ہیں, کوئی شخص جو ہے وہ ان کو کنٹرول نہیں کر رہا, کوئی بندہ بیٹھ کے جو ہے وہ ان کو نہیں کر رہا, وہ سارا ڈیجیٹل سسٹم ہے
اور ایک اس طریقے سے جو ہے وہ سیٹ اپ جو ہے وہ چل رہا ہے, اور ایون جتنی اس میں سیٹس ہیں صرف اتنی ہی بکنگ کی جاتی ہے, اس سے ایکسٹرا بکنگ نہیں کی جاتی. اس حوالے سے تھوڑا سا ڈیولپمنٹس کے حوالے سے جو ہے وہ کام کرنا باقی ہے, یا آپ کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو بھی آسانی ہو جائے گی؟ نہیں, بالکل یہ بات صحیح ہے, اور میں گزارش کروں گا کہ جو جدید ہمارا طریقہ کار ٹرین کو چلانے کا ہے, ظاہری بات ہے جو باہر کے لوگ ہیں ان کے وسائل بھی بہت زیادہ ہیں, وہ اس کے مطابق اپنے وسائل کو یوٹیلائز کر کے وہ کام کر رہے ہیں. ہمارے آفیسر جو ریلوے کے ہیں ریلیونٹ, وہ بھی وہاں وزٹ کر رہے ہیں, اور آنے والا وقت آپ کو بتائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی سسٹم کو ہم بھی لے کر آ رہے ہیں ریلوے کے اندر. اس بنیادی چیز ہے ٹرین کو محفوظ طریقے سے, کہ جو خواب میں دیکھ رہی ہوں اور جو باتیں میں کر رہی ہوں یہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ بہت جلدی ہونے والی ہے انشاءاللہ یہ ہوگا. اور ٹریک میں نے گزارش کی کہ انشاءاللہ ہماری ٹرین کی سپیڈ بھی بڑھ رہی ہے, بہت جلد ہمارا ٹریک جو مکمل ہو رہا ہے ڈبل ٹریک ہوگا, اور اس کی جو لیول کراسنگ ہیں, گیٹ وغیرہ جو پھاٹک وغیرہ یہ بھی ختم کیے جا رہے ہیں. اچھا, یہ انڈر گراؤنڈ ہوں گے یا اوپر سے ہوں گے, اس لیے ٹرین جو ہے نا سپیڈ کسی جگہ پر یہ بھی ایشو نہیں آئے گا. اچھا جی ہاں, تو اس لیے یہ ٹائم بھی بچ جائے گا, اور آنے والا وقت بتائے گا کہ ریلوے جو ہے وہ اب اتنی ترقی کر گئی ہے کہ بس آنے والے وقت میں یہ ہے, اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھی خبریں آئیں گی ریلوے کے. چلیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ریلوے کے انتظامات اور معاملات. اب ذرا کچھ بات کر رہے ہیں ریلوے کے ملازمین کے حوالے سے. آپ کے پاس جو ہمارے سولجرز کام کر رہے ہیں, جو اپنی اپنی پوسٹ کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں, ظاہر ہے کہ ان کو کس حد تک جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے ریلوے, اور کس حد تک ان کے لیے جو ہے وہ پاکستان میں جو ریلوے کی یہ لائنیں بچھی ہوئی ہیں وہ اپنے کام کر رہے ہیں, ان کو فائدے کیا کیا ہیں؟ دیکھیں جی, اس میں ایک تو ہمیں جو ہے ریلوے نے سفر کے لیے ہمیں پاس دیے ہوئے ہیں, ہم سفر فری کرتے ہیں, ہماری فیملی سفر فری کرتی ہے, اور محدود سے جتنے بھی ہمارے پاس ہیں وہ اس پہ ہمارے فیملی بچے سفر کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو میڈیکل سہولتیں ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں, ہمارے اپنے ہاسپٹل ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی زیادہ سنگین کوئی ایسی بیماری میں آ جاتا ہے تو پھر آگے ہم نے جیسے CMH ہے یا اور بڑے ہاسپٹل ہے, ہارٹ کا مسئلہ ہے, تو وہ ہمیں اس سے بھی ہیلپ ریلوے دے رہی ہے ہمارے پولیس جوانوں کو. پھر ہمارا شہداء پیکج ہے, ہمارے جو ڈیورنگ سروس ابھی اس تک ہماری 34 شہادتیں ہو چکی ہیں ریلوے پولیس کی, جنہوں نے فریض منصبی کرتے جامع شہادت حاصل کی ہے. تو وہ شہید کا جو پیکج ہے وہ بھی ہمیں ریلوے جو ہے وہ بھی ہمیں وہاں سے ملتا ہے ہمارے بچوں کو. دوسرا یہ ہے کہ ہماری ایک اپنی ویلفیئر ادارہ ہے جو ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا ہے. اس کے اندر بھی ہماری جو مرحوم ملازمین ہیں ان کی بیوہ, ان کے یتیم بچوں کے لیے بھی ہم جو ہے ان کی مدد کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو PM پیکج ہے, جو ڈیورنگ سروس اگر کوئی بچہ ملازم ہمارا فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بچے کے لیے جاب کا بندوبست ہے اور وہ ہم دے رہے ہیں. تو یہ دیگر ڈپارٹمنٹ کی طرح ریلوے ڈپارٹمنٹ بھی جو پولیس کے حوالے سے جو ہے ہم انہی کا پارٹ ہیں, اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ریلوے پولیس ہو یا ریلوے ہو, یہ ہمارے مل کر جو بھی ہمارے ڈیوز ہیں یہ تقریباً مل جل کر ہی ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو شہیدوں کا پیکج ہے وہ بڑا اچھا ملا ہوا ہے. پھر ہمارے بیوہ جو ہیں ان کو اور یتیم بچوں کو ہم کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم نے دستکاری سکول بنائے ہیں. جی ہاں, وہاں ہماری بچیاں, خاص طور پہ ہمارے ملازمین کی بچیاں, ان کو ہم دستکاری کے حوالے سے وہ ان کو ہماری ٹیچر جو ہیں وہ ان کو ٹیچ کر رہی ہیں تاکہ ان کا گزریہ معاش بن جائے. تو جیسے میں نے گزارش کی کہ ریجیمنٹل سٹور بنا لیے ہیں ہم نے, وہاں پر ہمارے جو بچے ہیں یا خواتین ہیں گھروں میں, وہ مارکیٹ میں جانے کے بجائے پولیس لائن کے اندر ہی اپنے ریجیمنٹل سٹور پہ جا کر اچھی کوالٹی میں سودے سلف جو ہے نا وہ خرید سکتی ہیں. پھر میں نے جیسے بتایا کہ بلڈ بینک اب پہلا بلڈ بینک بن چکا ہے. IG صاحب نے کہا ہے کہ سملرلی یہ پورے پاکستان میں اس جال کو پھیلایا جائے, لوگوں کی مدد کی جائے, انسانی جان قیمتی ہے. اور سندرس فاؤنڈیشن جو ہے ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک معاہدہ ہو گیا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی مل جل کر یہ NGOs جو ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے. اور ریلوے پولیس جو ہے وہ جگہ جگہ پر ہم اب یہ سٹال لگا رہے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس بھی دے رہے ہیں, اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ریلوے پولیس بھی دیگر اداروں کی طرح, دیگر NGOs کی طرح ریلوے پولیس بھی انسانی جان کی بچانے کے لیے اور خدمت خلق کے لیے انشاءاللہ اپنا رول پلے کریں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ کلی جو ایک بڑا اہم کردار ہے ریلوے کے سارے معاملات میں, جو سامان اٹھا کر جو ہے وہ وہاں تک پہنچاتے ہیں,
اس میں پچھلے کچھ عرصے میں کافی بے-ضابطگیاں جو ہے وہ دیکھنے میں آئیں، کچھ ڈیوز کے حوالے سے کچھ اور چیزیں دیکھنے میں آئیں، تو اس کو کس حد تک آپ جو ہے وہ کلیئرنس دے چکے ہیں؟ جی، یہ جو ریلوے کے کلی ہیں ان کو باقاعدہ ان کا کانٹریکٹر ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ ٹھیکہ دیا جاتا ہے، ریلوے انتظامیہ اس کو الاؤ کرتی ہے، اس کو لائسنس دیتی ہے، پھر وہ اپنے پاس محدود تعداد میں کلی رکھتے ہیں جتنی اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ پھر کلی کے لیے بھی باقاعدہ ایک ضابطہ ہے کہ وہ 50 روپے 50 روپے لے کر کوئی بھی مسافر اس کا سامان اس کی گاڑی میں رکھوا سکتا ہے، یا گاڑی سے لے کر باہر لا کر اس کو۔ اچھا، یہ 50 روپے فکس کر دیے آپ نے؟ یہ فکس ہے، تو وہ پھر 500 روپے کیوں لیتے ہیں؟ یہ اسی چیز پہ یہ اچھی بات ہے آپ نے کہہ دی، میں تو لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل یہ فکس ہیں، لیکن لوگ کچھ تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ لوگ تو جو اللہ نے جن کو دیا وہ ویسے ہی خدا ترسی کر کے دے دیتے ہیں کہ غریب آدمی ہیں، لیکن جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس سے زیادہ یہ نہیں لے سکتے، اگر کوئی لے گا تو وہ جرم ہے اور اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ سن لیجئے ناظرین کہ جو ریلوے سے سفر کرتے ہیں، جو ٹرین پہ سفر کرتے ہیں، اگر کلی آپ سے 50 روپے سے یا 100 روپے سے زیادہ جو ہے وہ مانگتے ہیں، آپ اپنی خوشی سے جتنے مرضی دے دیں، لیکن اگر وہ اس سے زیادہ مانگتے ہیں تو یہ بھی کرائم ہے باقاعدہ، اور اس کا باقاعدہ ریٹ لکھا ہوتا ہے اس کے کہ بھی اس نے 50 روپے لینے ہیں، اس سے زیادہ وہ نہیں لے سکتا، نہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص دیتا، اور اگر کوئی وہ ڈیمانڈ کرے تو وہ پولیس وہاں پر موجود ہوتی ہے، وہ رپورٹ کرے، اس کے خلاف انشاءاللہ تعالیٰ قانونی کارروائی ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی کلی وہاں پہ کام کر رہے ہیں یہ سب ریلوے کے انڈر جو ہے وہ یہ چیز آتی ہے، تو مجھے یہ بڑی شکایتیں موصول ہوئی، خاص طور پہ مجھے کہا گیا کہ جب آپ اے آئی جی صاحب کو بلائیں گی تو آپ نے ان سے یہ سوال ضرور کرنا ہے کہ یہ جو کلی ہے یہ بہت تنگ کرتے ہیں اور یہ جو ہے وہ زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہمیں پرابلم ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ اس لیے آپ سے یہ سوال جو ہے وہ کرنا ضروری تھا، کیونکہ یہ بھی آپ کے سیکیورٹی کے معاملات میں جو ہے وہ چیز آ جاتی ہے کہ اگر یہ صحیح کارکردگی نہیں دکھائیں گے تو بھی ریلوے پولیس کا ایک الگ سا جو ہے وہ نظام یا سیٹ اپ جو ہے وہ پوری دنیا میں جائے گا۔ سر، مزید کیا کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں آنے والے کل میں، ہم ریلوے کو کیسا دیکھیں گے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں پہلے سوال کے ساتھ ایک تھوڑا سا گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ کسی کلی سے آپ نے ٹکٹ نہیں لینا، ریلوے نے کسی کلی کو اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ وہ ریلوے کے مسافر کو کوئی ٹکٹ ریلوے کی فروخت کرے، اس کے لیے باقاعدہ ہمارے بکنگ آفس موجود ہیں، آپ وہاں جائیں لیں، کسی کو کسی کلی سے آپ نے ٹکٹ ملے گا، اس کے اوپر باقاعدہ باقاعدہ ٹکٹ کے اوپر قیمت لکھی ہوئی ہے، اس ریٹ سے بڑھ کر، اور یہ لینی بھی آپ نے بکنگ سے ہے، جو ریلوے کا ہمارا بکنگ کا عمل ہے۔ یہ جو کلی ہیں وہ اس طریقے سے بلیک میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جرم ہے، ان کے خلاف ہم کارروائیاں کر رہے ہیں، ان کو گرفتار بھی کر رہے ہیں اور ان کو واچ بھی کر رہے ہیں۔ تو ایک بات یہ ضروری بتانے والی ہے کہ ریلوے کی ٹکٹ اگر آپ کسی کلی سے پرچیز کرتے ہیں تو آپ کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، یہ بڑا اہم بات ہے کہ ریلوے کی جی ہاں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی مسافر جس کی گاڑی چلی گئی ہے یا وہ ٹکٹ سفر کا پروگرام کینسل ہو گیا، وہ کسی کلی کو ٹکٹ نہ دے، وہ جا کر وہیں بکنگ والے کو جا کے اپنی کٹوتی کروائے اور لے۔ اگر وہ کسی کلی کو وہ ٹکٹ فروخت کرتا ہوا پکڑا گیا کوئی عام مسافر تو اس کے خلاف پرچہ ہوگا، ایف آئی آر ہوگی، 420 کی کارروائی ہوگی اور یہ جرم ہے، لہٰذا احتیاط کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے اور آپ نے جو ہے وہ ریلوے کے حوالے سے بہت ہی خاص اور اہم چیزیں ہمیں جو ہے وہ بتائیں۔ آنے والے کل میں ہم ریلوے کے انتظامات، سیکیورٹی کے انتظامات اور ٹریکس کا جو نظام دیکھیں گے، اس میں پر امید ہیں کہ اس میں ڈیجیٹل سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی کے انتظام کو بھی جو ہے وہ بہت بہتر بنانے کی کوششیں جو ہیں وہ جاری اور ساری ہیں، بہت بہتری آ چکی ہے، بہت بہتری آنے والی ہے۔ حادثات سے کیسے بچا جائے اس کی پلاننگ بھی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن زندگی کا جو سامان ہم اٹھا کر پھر رہے ہیں اس میں سب سے ضروری یہ چیز ہے کہ ہمیں اویئرنیس آنی چاہیے، ہمیں کس طرح سفر کرنا ہے، سفر کے کیا طور طریقے اور طریقہ کار ہیں، ایس او پیز کو کیسے فالو کرنا ہے، یہ خود ہر شخص کو اپنی ذات سے ریلیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں پولیس آ کے بتائے کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے۔ ہمیں پہلے ہی پتا ہونا چاہیے کہ ہم کہاں غلط ہیں اور کہاں صحیح ہیں۔ ریلوے کا نظام ہو یا کوئی بھی نظام ہو، نظام تبھی بہتر ہوتے ہیں جب قومیں بدلتی ہیں،
اور قومیں بدلتی ہیں دماغ سے، اور دماغ میں جب پازیٹیوٹی ہوگی تبھی آپ پازیٹیوٹی کی طرف جو ہے وہ جائیں گے۔ سفر کرنے سے پہلے سفر کی تمام معلومات اکٹھی کریں، اس کے بعد سفر کریں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے پاکستان کا یا پاکستان ریلویز کا نام جو ہے وہ خراب ہو۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے، کل پھر نئی صبح نئے آغاز نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔